मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरा, हमारे पास किसी चीज को पहचानने का रास्ता होता है अपने पेरेंट्स। इंसान अपने बाप दादा के दीन को फॉलो करता है, उनकी राय को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इसको बुनियाद बनाएं तो अगर बाप दादा खुद गलत रास्ते पर हुए, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून, मुशरिकीन मक्का से जब कहा जाता था तुम अपने हाथों से पत्थरों को बनाते हो और फिर उनको खुदा कह के उनके सामने झुकते हो, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पांव हैं जिनसे ये चलते हैं, अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, इनके हाथ हैं जिससे ये पकड़ते हैं, अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकते हैं। तो इनके पास तो जो पार्ट्स है ना उनमें देखने सुनने समझने की सलाहियत नहीं है, और तुम इनकी इबादत कर रहे हो हालांकि तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम इनसे अच्छे हो, इनसे ज्यादा ताकतवर हो। तो तुम ताकतवर हो के अपने हाथ से जिसको क्रिएट करते हो उसके सामने झुकते हो और इस अमल को अच्छा अमल कहते हो। तो वो कौम क्या जवाब देती थी, इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने अब्बा को भी ऐसे ही करता हुआ देखा, अपने दादा को भी, परदादा को भी, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बाप दादा का तरीका है। तो इससे हमें पता चला, अच्छा कुरान ने क्या कहा, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून, अगर तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे बाप दादा से गलती हो गई, अकल के खिलाफ काम किया, तो क्या फिर भी उनको फॉलो करोगे? इससे हमें पता चलता है कि हम माँ बाप भी क्राइटेरिया नहीं है इंसान को अच्छा और बुरा बनाने में। ये कोई तरीका नहीं है कि वो अपने बाप और अपनी माँ को फॉलो करे, अपने बाप दादा को फॉलो करे, अपने खानदान को फॉलो करे। तो ये दूसरा तरीका भी अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने का रिजेक्टेड, अकल कहती है ये तरीका ठीक नहीं है। The second criteria that some might think that how do we define the character of a good person would be that we follow our parents, our father, grandfather, and great grandfather. Because in the Quran, the reference that Mufti Sahib gave is when someone asks, why are you worshipping these idols? They cannot even hold, they cannot do anything, they cannot listen, they cannot benefit you. The response of the mushrikeen was, this is how we saw our fathers and grandfathers doing. So Mufti Sahib is saying that that also does not logically make sense because parents can make mistakes. And just by saying that a criteria for us being on the right track or having the quality of a good person is that we follow our parents does not make sense, because parents can make mistakes or they can make wrong choices, and that may a person is not definite that they would follow the choices of their parents. तीसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि सेलेक्टेड लोग जो बहुत अक्लमंद हो, बहुत ज़हीन लोग हों, उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो बैठ के फैसला करें कि इंसान के लिए कौन से काम ऐसे हैं जो अगर वो करेगा तो अच्छा इंसान कहलाएगा, और कौन से काम ऐसे हैं जिनको बुरा अमल करार दे दिया जाए। तो सेलेक्टेड लोग हों, कौम के ज़हीन समझदार लोग हों, वो अकल से फैसला करें कि ये काम करने का है और ये काम नहीं करने का, ये लीगल है, ये इलीगल है, इससे करने से तुम अच्छे इंसान कहलाओगे, गुड पर्सन कहलाओगे, नाइस पर्सन कहलाओगे। हम कहते हैं नाइस टू मीट यू, कहते हैं ना, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई है। तो अच्छे आदमी से मिलके खुशी होती है ना, बुरे आदमी से मिलके थोड़ी खुशी होती है। तो कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा ये तय करेंगे कौम के ज़हीन और अक्लमंद लोग। जी। So the third criteria that Mufti Sahib is explaining is, some might think that why don't we select few intellectuals and those who are the leaders of the community, and they will define the criteria for being the good person that we are talking about. We spoke about culture, we spoke about the parents. The third category could be that the smartest and the most wisest individuals in the community. Then what that comes is that because they will define what is good and bad in the society. इस तरीके में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, ये तय कौन करेगा कि ये अक्लमंद लोग हैं, ये कौन तय करेगा बैठ के? ऐन मुमकिन है मैं कहूं ये आदमी जो बात कह रहा है ये परले दर्जे की हमाकत कर रहा है। इंसानों की राय में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता है। सेलेक्ट कौन करेगा? अगर सिलेक्शन का इख्तियार दे दिया जाए बेवकूफों को, तो क्या वो अक्लमंद को सेलेक्ट करेंगे? वो उनको सेलेक्ट करेंगे जो हमारे यहां मुल्क में बहुत से लोग सेलेक्ट
انڈیا اور پاکستان میں جو سلیکشن ہو رہی ہے وہ طے کریں گے اچھا کیا کرنے کا کام ہے اور کیا نہیں کرنے کا کام ہے. تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ, اور اگر ایسا ہو جائے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں جو بہت ہی ذہین لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ آپ بتائیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو ہم بنائیں, اختیار کریں, اور برائی سے ہم اوائڈ کریں, آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کریں گے. اول تو ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو انسان کے ساتھ اگر وہ عقل مند بھی ہے, خواہشات کی ایک سمندر ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے. بہت دفعہ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن ہم اس کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں خود وہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا, اور انسان پھر وہاں اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم نے چند ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ بتاؤ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو اگر وہ فار ایگزامپل سب شراب پیتے ہیں تو وہ شراب کو کبھی بھی اللیگل قرار نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو چھوڑنی پڑے گی, اور وہ شراب چھوڑ کے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, وہ کیسے شراب کو اللیگل قرار دیں گے. اگر ان سب کی گرل فرینڈ ہے اور وہ سب زنا کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ زنا کو غلط ہونے کے باوجود بھی اللیگل اور برا قرار, آپ لوگ میرے سینٹنس کو مکمل کریں, وہ برا قرار نہیں دیں گے. اگر ان سب نے اپنے ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے تو وہ ابا اور اماں کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنے کو اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو اللیگل اور غیر قانونی قرار نہیں دیں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اتھارٹی چند چیزوں میں تو انسان کے لیے ایکسپلین کر سکتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے, لیکن 100% انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ تم نے کس چیز کو اچھا کہنا ہے اور کس چیز کو برا کہنا ہے. So in the third section or the criteria, the third one of where you select the leaders or the smart intellectual people, this is saying that there are two problems with it. The first problem is who defines that person is smart. Like if you give an option to some people, those who are not intellectual themselves, and they all decide if they think this person is the smartest, yes, according to them, but it's not really a definite reason for everyone to agree that this person is smartest. So that's one issue, that no one will be very difficult for people to agree that this group of people are the smartest. Now, if for example, they have selected a smart person, then he's saying that the nature of human being is such that we are surrounded with our desires. Allah has created us to be surrounded with our desires. So at some point, we will fall short to fulfill the desire. The example the Mufti Sahib gave is, for example, that if a person or the group of those leaders, they like to drink alcohol. So they will, even though it's wrong, they might think, because they're smart, they might think that it's wrong, but they will not say it's wrong because they like it themselves, because the desires are connected with human beings. Going back, again, it is not a good criteria to select a group of leaders to make a decision on what is right and wrong for human beings. تو اب میرے اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, جسے اللہ کہا جاتا ہے, جسے گاڈ کہتے ہیں, جسے خدا کہتے ہیں, جسے کریٹر کہتے ہیں, جس نے بنایا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور خدا کی تعلیمات دنیا میں اسلام کے سوا کسی مذہب کے پاس محفوظ نہیں ہے. کوئی مذہب یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ 100% ہمارے پاس خدائی تعلیمات ہیں. کیوں؟ دو وجہ سے. نمبر ایک, بہت سے مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ خدائی تعلیمات ہو نہیں سکتی. وہ تعلیمات ایسی ہیں, خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکو, وہ اپنے آپ سے ہٹا کے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے کا آرڈر دے سکتا ہے. بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. صرف ایک قرآن ہے 1400 سال سے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. 1400 سال سے اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. الحمد سے لے کے والناس تک آپ اس کے احکامات کو پڑھیں. احکامات پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اس ذات کی تعلیمات ہیں جو انسانوں سے اونچی ذات ہے, جس کا کوئی مفاد انسانوں سے نہیں ہے. اس کی تعلیمات آپ دیکھیں, الحمد سے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. آپ اسلام کے سوا جتنی بھی مذہبی کتابیں آپ وہ پڑھیں, وہ آپ کی نیچر کو اپیل نہیں کریں گی,
وہ آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کریں گی. بہت سی کتابیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. قرآن کتنا آسان ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اللہ کی یہ صفات بھی تو شروع ہو سکتی تھی کہ انتقام لینے والا، سزائیں دینے والا. نہ کہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے؟ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، جیسے دنیا کا مالک ہے ایسے ہی ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا، اس کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بتاؤ دنیا میں کوئی کسی مذہب کی تعلیمات ہو اور کوئی مذہبی کتاب ہو، اس کے مضمون میں اتنی کلیئرٹی ہو اور اتنے صاف ستھرے 2 اور 2 4 کی طرح انسانی نیچر کو اپیل کرنے والے کوئی نہیں ہے اسلام کے سوا. تو جب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں، تو میرے اور آپ کے پاس پھر یہ سیکھنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. آپ تعلیمات دیکھیں قرآن مجید کی. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ زنا لیگل ہے یا انلیگل؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انتہائی بدترین راستہ ہے یہ. کیوں بدترین راستہ ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کریم میں. هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، لیکن جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو نہ ننیال ہے نہ ددیال ہے. یہ تو گدھے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. تم انسان ہو، فجعلہ نسبا وصہرا، تمہیں نسب ددیال ننیال دے دیا، اور بلوغت کے بعد ایک اور خاندان دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے، صہرا مصاہرہ. یہ 2 خاندانوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ خاندان زنا سے وجود میں نہیں آتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے وجود میں نہیں آتے، یہ بیوی سے وجود میں آتے ہیں، شوہر سے وجود میں آتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا زنا کے جو نتائج ہیں انتہائی بدترین نتائج ہیں، اس لیے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اب اللہ جب قانون سازی کرتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی کام کو لیگل کروں گا تو میرا کیا فائدہ، انلیگل کروں گا تو میرا کیا نقصان. دنیا جب قانون سازی کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتی ہے. وہ اللہ نے شراب کے بارے میں حکم نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب جوا پلید عمل ہے، غلیظ عمل ہے، صرف ناجائز نہیں ہے، انتہائی غلیظ. کل دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ حرام ہے. اللہ نے پلید کہہ کے نا گھن آتی ہے انسان کو گندگی سے، گو ہے، گوبر ہے، یہ اس کے قریب مت جاؤ. تو اللہ نے واضح لفظوں میں 1400 سال پہلے یہ حکام نازل کی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ رشتہ داری توڑنے والے، کچھ رشتہ داری جوڑنے والے. توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، جوڑنے والے اللہ کو پسند ہے. قرآن میں کتنے اہتمام سے اللہ نے رشتوں کا نام لیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک لیس علیکم جناح ان تدخلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. ایک ایک رشتے کا نام اللہ کہتے ہیں تمہارے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ، ماں کے گھر جاؤ، پھپھی کے گھر جاؤ، اور چاچو کے گھر جاؤ، اور خالہ کے گھر جاؤ، اور ماموں کے گھر جاؤ. بھائی اللہ کہہ سکتا اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا سکتے ہو، لیکن ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لیا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام فیملی کو ویلیو دیتا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے فیملیاں وجود میں نہیں آتی، تو ہمارے رب نے اس سسٹم کو حرام قرار دے دیا. بتاؤ یہ خدائی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات ہو سکتی ہے ایسی؟ اس لیے میرے اور آپ کے پاس اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے اللہ سے سمجھنے کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.